साजिद साहब, आपको यूनाइटेड टीवी में खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स के साथ आप अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते चलें और अभी ये जो 14 फरवरी को आप जा रहे हैं इस्लामाबाद में एक्टिविटी करने, उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा तारुफ देते चले। जी मेरा नाम साजिद असलम है। मैं पाकिस्तान का नेशनल एथलीट हूँ, रॉक क्लाइंबर हूँ और मैं पाकिस्तान में हाइकिंग में और जो रॉक क्लाइंबिंग का गुज़श्ता 2011 से जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें मैं विक्ट्री स्टैंड पे आ रहा हूँ। और अभी रिसेंटली भी मैं पाकिस्तान की तरफ से लास्ट ईयर इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। 3 दफ़ा मैं दुनिया पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। और अभी मैं इस्लामाबाद के अंदर जो मार्गला हिल्स में रॉक क्लाइंबिंग के कुछ जगह हैं हमारे, तो वहाँ पे एक चैलेंज सेट किया है। उसमें 30 रूट होंगे जो एक दिन में मैंने क्लाइंब करने, और उसमें तकरीबन 9 किलोमीटर के करीब उसमें हाइट भी होगी। और जो डिफरेंट जगहों पे जो ये रूट्स होंगे ये एक जगह पे नहीं होंगे, तो उसमें 8 डिफरेंट जगह हैं, वहाँ पे मुझे जाना होगा। उसकी कंप्लीट हाइट तकरीबन 9 किलोमीटर है और उसमें गाड़ी के पे भी बाज़ जगहों पे जाना होगा, वो तकरीबन 50 मिनट्स पे। तो ये 12 to 15 आवर्स की एक एक्टिविटी मैंने डिजाइन की है और उसको इंशाल्लाह 14 फेब को मैं करने जा रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर। तो बस ये एक चैलेंज समझ के इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको करने को जा रहा हूँ मैं। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एक्टिविटी सर। हमें थोड़ा ये बताएंगे, ये जो एक हाइकिंग है और क्लाइंबिंग है, ये जो फील्ड है ये तो एक बहुत बड़ा एडवेंचर है, लेकिन बाज लोग ये सोच रहे हैं, खासतौर पर मोहम्मद अली सत्तारा और साहब के वाक़े के बाद के लोग अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है। जी असल में आप देखें कि जान को खतरे में डालने की बात या लोगों को इस चीज़ के बारे में, फील्ड के बारे में बताना, सबसे पहले कि हमारे मुल्क में लोगों को इतना उनके सामने इस बात को नहीं पेश किया गया। हमारे मुल्क में टूरिज्म और ये माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग, इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं किया गया। हालांकि दुनिया की इकॉनमी जो है ना, बड़े मुल्क कितने बड़े, नेपाल की जो है इकॉनमी उसकी बहुत ज्यादा जो है ना इस पे बेस करती है, टूरिज्म पे, माउंटेनियरिंग पे, माउंट एवरेस्ट पे वो बहुत ज्यादा कमाई करते हैं। तो ये जो जिस तरह हाइकिंग आप देखेंगे, हाइकिंग के ट्रेल्स हैं, ये फिटनेस एक्टिविटीज, जितना आपका हेल्दी बॉडी होगी उस माशरे में, नौजवान नस्ल जितनी आपकी हेल्थ, गेम, इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, माशरे में पॉजिटिविटी आएगी। जो एक्सट्रीम टाइप की जो थिंकिंग होती है, जो वाकयात होते हैं, उनमें कमी आएगी। तो ये एक तो इसका जो पेश किया जा रहा है कि जी ये अपनी जान को खतरे में डालना, जान तो आप हादसात होते हैं, हर तरह से होते हैं, ट्रैफिक हादसात होते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस लेते हैं कुछ लोग, तो उसमें कुछ आप कह सकते हैं कुछ खतरे होते हैं, लेकिन कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो वो फिर उसकी कीमत जो होती है वो एक मुल्क को मिलती है इकॉनमी की सूरत में। लोग दुनिया में एक इमेज जाता है, जिस तरह से केटू में अली सतपारा साहब का ये वाकया हुआ, तो ये एक अफसोसनाक खबर है, एक अफसोसनाक वाकया। उसमें भी कुछ चीजें लैग कर रही हैं हमारी में, मतलब कुछ जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, अगर उसमें हो तो मजीद बेहतरी की जा सकती है इन वाकयात को फौरी तौर पे, मतलब उसको जांचने में, रेस्क्यू करने में। तो वो चीजें जब इम्प्रूव होंगी तो वक्त के साथ साथ इन चीजों में कमी लाई जा सकती है। अच्छा, तो हमें ये बताइएगा कि अगर एक तरह से जैसे अभी मोहम्मद अली सत्तारा गए K2 समिट पर और वो विंटर में जा रहे थे, तो कौन कौन से इक़दामात ऐसे हैं जो इससे कबल करने पड़ते हैं और ये पूरी एक्टिविटी किस तरह होती है? जाहिर सी बात है, अभी जब आप 14 फरवरी को एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, तो उसके जो पहले उसके कौन से इक़दामात होते हैं? क्या उसमें गवर्नमेंट से भी राब्ते में आप रहते हैं, उनसे भी असिस्टेंस लेते हैं? पहले तो मैं अली सतबारा साहब की बात कर लूं, क्योंकि वो तो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, हमारे हीरो हैं, एक पाकिस्तान की एक पहचान है पूरी दुनिया में। तो वो इस मकाम तक जो पहुंचे हैं, तो ये कोई एक दिन की बात नहीं होती। ये उनकी बचपन से, जिस तरह उनका मतलब फैमिली में था कि वो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जो कुछ सामान के साथ जाया करते थे, तो फिर ये एक नहीं कि एकदम से उन्होंने K2 को सर करने की ठान ली। इससे पहले उन्होंने, उनके कारनामे अगर जिक्र किए जाएं तो वही 20 मिनट लग जाएंगे, मतलब सिर्फ उनके कारनामों। तो वो माशाल्लाह एक मायानाज दुनिया की जाने पहचानी एक शख्सियत थी। तो ये ट्रेनिंग इसके लिए चल रही होती है, जो मतलब स्टार्ट में अगर कोई एक बंदा है तो वो पहले K2 पे नहीं जाएगा, वो पहले छोटी पीक्स होती है उनमें
آہستہ آہستہ ہائٹ الٹیٹیوڈ کو گین کرنا ہوتا ہے. مطلب آپ کی باڈی اڈاپٹ کر رہی ہوتی ہے چیزیں, آپ ٹریننگ کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تھوڑا سا والیوم اس کا بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک دم سے نہیں ہوتا کہ آپ ایک ہائی لیول پہ فوری طور پہ جانے کی کوشش کریں گے. اس میں گراؤنڈ لیول سے ٹریننگ جتنی آپ کی اچھی ہوگی تو اتنا آپ بہتر طریقے سے آگے جا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی جو اسلام آباد کے اندر میں نے جو اپنا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے, تو اس کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ میں تقریباً 13 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں. تو اسی میں نیشنل لیول پہ, ایچ ای سی لیول پہ, پھر نیشنل اور انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیشن ہوئی ہے. تو ٹریننگ بیسکلی آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ صرف اگر آپ کسی گیم کو کرنے جا رہے ہیں صرف اسی گیم کی نہیں ہوتی. آپ کی باڈی کو دیکھ کے باڈی میں کیا چیز میں آپ لیک کر رہے ہیں اس چیز کو آپ نے بہتر کرنا ہوتا ہے. اپنی انڈیورنس لیول, اگر کوئی اس طرح کی گیم ہے کہ اس میں آپ کو انڈیورنس چاہیے تو اپنی انڈیورنس کو انکریز کرنا ہوتا ہے. اپنے مائنڈ کو بہتر کرنا ہوتا ہے, مائنڈ کو اس حساب سے تیار کرنا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ساری چیزیں آپ کی فزیکل, مینٹل, یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی ٹریننگ کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح اب ہم اس وقت گراؤنڈ پر بیٹھے ہیں, وی آر ناٹ ہیونگ ایکسپیرینس آف دس, لیکن ابھی ہم نے یہ اصطلاحات سنی ہیں کہ بیس کیمپ 1 اور یہ چیزیں تمام تر یہ جو گئے ہیں. اور ابھی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ سامان اٹھانے والے پورٹرز, تو ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ کیا یہ جو اوپر کلائم کر کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا پورٹرز بھی جاتے ہیں, اس چیز کا بھی کوئی تصور ہے, اور اگر جاتے ہیں تو وہ کس حد تک جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھائیں کہ اس میں دیگر کون کون سے انیشیٹوز ہوتے ہیں جو جانے سے قبل لینے پڑتے ہیں؟ سر پورٹرز اصل میں یہ جس طرح آپ دیکھیں, اگر یہ جو K2 ونٹر ایکسپیڈیشن ہوا تھا ابھی, جو لوگ نیپال کے اس سے پہلے جو ابھی جو حادثہ ہوا اس سے پہلے جو کر کے آئی ہے ٹیم سبمٹ کیا ہے, تو پورٹرز بیک بون ہوتے ہیں کسی بھی ایکسپیڈیشن کے لیے, کیونکہ جو ٹینٹ کا سامان ہوتا ہے, جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں, جو باقی چیزیں لے کے جانا ہوتا ہے, تو اس میں مین جو رول ہوتا ہے وہ پورٹرز کا ہوتا ہے, جو چیزیں بیس کیمپ تک لے کے جاتے ہیں, پھر آگے آہستہ آہستہ وہ چیزیں جہاں بیس کیمپ 1 یا کیمپ 2 تک وہ پہنچائی جاتی ہیں, جس طرح بھی وہ آگے اسٹریٹجی حساب سے چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں. اگر ایکسپیرینس یا اس طرح کی بات کی جائے تو وہ ایکسپیڈیشن پہ آپ کس طرح کا ایکسپیڈیشن لے کے جا رہے ہیں. آپ بہت ہی لگژری اگر ایکسپیڈیشن جس میں سروسز آپ زیادہ کریں تو اس میں وہ ایکسپینس اس حساب سے بڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پورٹر اگر جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سامان خود بھی کیری کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ساتھ, پورٹر کاسٹ کم کرنے کے لیے, تو یہ چیزیں لوکل کے لیے اور طرح سے ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل کلائمبرز کے لیے اس کے چارجز بھی اور ہوتے ہیں. تو یہ مطلب اس میں کوئی فکس چیز نہیں ہوتی, یہ ویری کر رہا ہوتا ہے. اس میں کاسٹ بھی ویری کرتی ہے سبسڈیز کے حساب سے چیزیں, اور اس میں جو پریکاشن میجرز یا ٹریننگ یا اس حساب سے اگر دیکھا جائے یہ ایفیشنسی یا یہ ساری چیزیں, تو بات اسی حد تک آ جاتی ہے کہ آپ کی ٹریننگ, آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے اگر ایک پیک کو لے کے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے کس پیک کو کیا ہوا ہے. آپ کے ایک نیو بندے کے لیے اس کو ایکلیمیٹائز کرنا ہوتا ہے, جس سے اگر کوئی نیا بندہ بیس کیمپ تک جا رہا ہے تو پھر آگے کیمپ 1 اس طرح, مطلب اس نے اگر وہ ایک مثال کے طور پہ اگر آپ کے نظر میں آپ 6000 پیک تک جانا چاہ رہے ہیں, آپ نے ابھی تک اتنی ہائٹ گین نہیں کی ہوئی ہے, تو اس سے پہلے پھر آپ کے ٹارگیٹ کے لیے آپ ڈائریکٹ 6000 میٹر کی ایلیویشن پہ نہیں جائیں گے. آپ ٹریننگ پوائنٹ آف ویو سے آپ 5000 اس سے کم یا اس سے پھر 5500 اس طرح کر کے 6000 کی ایلیویشن تک آپ جائیں گے. تو وہ پھر اس کی ٹریننگ ایفیشنسی یہی ہوتی ہے کہ گراؤنڈ لیول پہ آپ جتنا جاتے جائیں گے باڈی ایکلیمیٹائز ہو جاتی ہے, باڈی کم آکسیجن میں جانے کی عادی ہوتی رہتی ہے, تو پھر اس سے آپ کی باڈی میں اچھے افیکٹ آتے ہیں اور وہ چیزیں ایبزارب کرتی ہے, برداشت کر سکتی ہے. اچھا سر, ٹاکنگ پرٹیکولرلی ریگارڈنگ محمد علی ستپارہ کہ وہ جب گئے ہیں ان سرکمسٹانسز میں, ونٹر سیزن میں وہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر گئے ہیں, ان کے بعد ابھی پتہ نہیں لگ رہا, ملٹیپل خیالات آ رہے ہیں کہ یا تو وہ وہاں پر اوپر جا کر واپس آئے ہیں یا تو نہیں جا سکے. تھوڑا سا ہمیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ باٹل نیک اور یہ ڈیپتھ زون کیا چیزیں ہیں K2 کے اوپر, اس کا تھوڑا اندازہ ہمیں بتائیں. سر پہلے تو جو ہے اس میں ازمپشنز پائی جا رہے ہیں, جس طرح حسن ستپارہ صاحب کے اور علی ستپارہ صاحب کے بیٹے جو ہیں, تو وہ ساجد صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپر گئے ہیں, تو مطلب اس میں کچھ اور لوگوں کی کچھ اور اوپینینز آ رہی ہیں. تو مطلب جو بھی ازمپشن کے طور پہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں, تو باقی
اللہ پاک رحم کرے ان پہ، اگر وہ کوئی موجانہ طور پہ بچ جائیں تو اللہ دعا کی جا سکتی ہے. لیکن جو اتنے جو آج جو لاسٹ فرائیڈے سے وہ لوگ مسنگ ہے، تو اس میں 8 میکسیمم مطلب عام حالات میں اگر کوئی وہاں سروائیو کرے تو وہ 8 گھنٹے تک باہر کہیں رہ سکتا ہے، تو میکسیمم کوئی جائے تو وہ 12-15 گھنٹے تک. لیکن ابھی جو فیکٹس بتا رہے ہیں کہ وہ چانسز نہیں ہوتے سروائیول کے. تو جو وہ جہاں کراس کر رہے تھے، اصل میں جب 8,000 سے اوپر آپ پہنچتے ہیں، جو بوٹل نیک کا ایریا ہے، وہ راک کلائمبنگ، سالڈ راک کلائمبنگ وہاں پہ آتی ہیں بعض جگہوں پہ راکس پہ، تو وہ ٹف پورشن ہے اور وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ جب 8,000 کے اوپر جب آپ جاتے ہیں نا بالکل آکسیجن بہت کم ہوتی ہے. تو بوٹل نیک کا جو ایریا ہے اس میں راکی پورشن ہے، تو ڈیفیکلٹ سیکشن ہے اس ایریا کا، موسٹ ڈیفیکلٹ ہے. تو اس میں ایک تو الٹیچیوڈ کی وجہ 8,000 کچھ 1 یا 200 جتنا بھی بنتے ہیں اس کی ایلیویشن آتی ہے. ٹیمپریچر اس میں بہت -60 تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ایک اور چیز جو وہاں پہ ونڈ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، وہاں پہ بہت تیز ہوتی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اب باقی اتھینٹک تو ابھی تک کوئی بات نہیں آئی نا کہ کیا وجہ ہوئی ہے، کس طرح کا کیا حادثہ پیش ہے، ابھی تک تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس طرح کے ایولانچ بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں وہاں پہ. تو اس طرح کے مطلب جو اسٹرانگ ونڈ، راکی پورشن ہے وہاں پہ، اور ٹیمپریچر بہت ڈاؤن ہوتا ہے وہاں کا، -60 اگر اتنا تک ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں وہاں کی. اچھا سر، اس تمام تر ایکٹیویٹی کے دوران جو کلائمبرز ہیں ان کی خوراک کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ غذا کون کون سی لیتے ہیں وہاں پر؟ سر غذا کے اگر یہ دیکھا جائے نا تو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مطلب غذا مین جو آپ کی ڈائٹ ہوتی ہے وہی رول آپ کی کارکردگی کامیابی میں اس کا رول ہوتا ہے. تو اس میں اب وہ والی چیز اگر دیکھا جائے تو ہمارے لحاظ سے اس طرح کی چیزیں اس لیول پہ نہیں، مطلب ایک ماؤنٹنیئر شاید افورڈ نہیں کر سکتا. یا جو اب اگر وہی چیزیں اگر یورپ وغیرہ کے کوئی ایتھلیٹ آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اس میں کلف بار اس طرح کی جیلز ہوتی ہیں جو پاور فل چیزیں ہوتی ہیں، کیری کرنے میں بھی ایزی ہوتی ہیں. تو وہ ایڈوانس پیکنگ فوڈ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ استعمال کی جاتی ہیں. تو ان چیزوں میں بھی ہم لوگ اس وقت جس طرح شروع والی بات کو اس سے اگر ملایا جائے تو ہم لوگ ابھی تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں ان چیزوں میں کہ ہماری ڈائٹ کے حساب سے چیزیں وہ اس لیول تک نہیں ہوتی. تو وہ جتنا بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ان چیزوں میں آگے بڑھے گا اور بہتری آئے گی انشاءاللہ. رائٹ سر، ہم نے آخر میں یہ پوچھیں گے کہ ہم نے یہ سنا ہے خیال گردش کرتے ہوئے کہ ایز کمپیئر ٹو ماؤنٹ ایوریسٹ K2 کو سر کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے، جس کا ایک ریزن یہ بھی سنائی دیتا ہے کہ جو نیپالیان اتھارٹیز ہیں ان کا ٹورزم پر وہاں پر بہت زیادہ توجہ ہے، اور آپ والی بات کہ ہم بہت چیزوں میں لیگ کر رہے ہیں یہاں پر. اس تمام تر تناظر میں آپ کا اتھارٹیز کے لیے کیا میسج ہوگا؟ سر ابھی لیگ تو ہم لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے نا ٹوریزم پہ اتنا نہیں ہے. مطلب جس طرح کی فیسلٹیز اگر دیکھیں، ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے ہمارے ملک میں. اب اگر پورٹرز کو لے لیں، پورٹر کے لیے آپ کی ٹریننگ کا ہونا چاہیے، پھر ان کی ہر لحاظ سے ان کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. مطلب جو پورٹر جن کے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں اس حساب سے وہ سب سے پہلے ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے جو ہم لوگ جس میں لیگ کرتے ہیں. تو ٹریننگ انسٹیٹیوشنز قائم ہونے چاہیے ہمارے. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز بہت لازم ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بہت قریب تر ایک اور چیز ہمیں بتائیں کہ اس تمام تر پروسیس میں سیکیورٹی اور سیفٹی کے جو اقدامات ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں، کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ سر سیفٹی اور سیکیورٹی کے حساب سے تو وہ تو ملک کے حساب سے اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو وہ تو پاکستان الحمدللہ دنیا میں ابھی سیکیورٹی کے حساب سے کوئی ایشو نہیں ہے، بہتری کی طرف ہے. جو پہلے کچھ واقعات ہو رہے تھے تو اب تو بہت بہتر ہے. انٹرنیشنل کرکٹ کمپٹیشن ہو رہے ہیں، کرکٹ پاکستان میں ہو رہی ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی سیفٹی کے حساب سے جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، جس طرح یہ ابھی جو واقعات ہوئے اس میں جو یہ لوگ تھے تو یہ ٹیکنیکلی بڑے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں. تو علی ستپارہ صاحب تو ماشاءاللہ یہ جو ان کو لیڈ کر رہے تھے یہ تو ایک ٹیکنیکلی بہت ہی اسٹرانگ بندے تھے. دنیا ان پہ
بلیو کرتی تھی. تو واقعات تو کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں صرف آپ کی ٹیکنیک کے ساتھ ساتھ آپ اس میں کچھ حد تک اپنے لک کو بھی انوالو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایوالانچ جب آتا ہے تو اس میں ٹیکنیک اس طرح سے کیا بندہ اس میں کیا کرے گا, کریوس کوئی کسی میں بندہ گر جاتا ہے, تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں سڈن مطلب کچھ ایسی جگہوں پہ رسک بھی پائے جاتے ہیں کہ بندہ اس وقت شاید ٹیکنیک صحیح طرح کام نہیں کر سک رہی ہوتی. ٹھیک ہے ساجد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اینڈ وشنگ یو بیسٹ آف لک فار یور 14th February ایکٹیویٹی. جی جی.